अस्सलाम वालेकुम। जब ज़िंदगी शुरू होगी नावल का चौथा बाब शुरू होता है। आज ये चौथा चैप्टर है जिसका उन्वान है नाइमा। हम चलते चलते इस दरवाजे के करीब आ गए जहाँ से हशर का रास्ता था। मैंने सवाले से दरियाफ्त किया, क्या अब हमें वापस मैदान हशर जाना होगा? क्यों, क्या वहाँ जाने का शौक़ ख़त्म हो गया है? इस दिन हैरत के साथ पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सोच रहा था कि यहाँ आ गया हूँ तो अपने घर वालों से मिल लूँ। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो तुम मुझे बराह रास्त ऊपर ले गए थे। अब तो मेरे घर वाले उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में पहुँच चुके होंगे। तुम इंसान अपने जज्बों को तहजीब के लिफाफे में डालकर दूसरों तक मुंतकिल करने के आदी होती हो। खुल कर क्यों नहीं कहते कि अपनी घरवाली के पास जाना चाहते हो? ये बार बार घर वालों के पास क्यों बोल रहे हो? सवाली ने मेरी बात पर हंसते हुए तबसरा किया तो मैं जीप सा गया। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, शर्माओ नहीं यार, हम वहीं चलते हैं। ये खादम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मामूर है। हम जिस दुनिया में थे वहाँ रास्ते, वक्त और मकामात सबके मानी और मफहूम बदल चुके थे। इसलिए साले का जुमला ख़त्म होने के साथ ही हम इसी पहाड़ के करीब पहुँच गए जिसके इर्द गिर्द तमाम नबियों और उम्मतियों और इनके उम्मतियों के कैंप लगे हुए थे। शायद मैंने तुम्हें पहली दफ़ा यहाँ आते वक्त बताया था कि इस पहाड़ का नाम एराफ है। इसकी बुलंदी पर तुम गए थे और ये देखो, उम्मत मोहम्मदिया का कैंप करीब आ गया है। हम पहाड़ के जिस हिस्से में थे वहाँ इसका दामन बहुत दराज था, इसलिए वहाँ बहुत गुंजाइश थी, मगर वो पूरा मकाम इस वक्त अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। पहाड़ के इर्द गिर्द इस कदर रश शायद किसी और जगह नहीं था। मैंने सवाले से मुखातिब होकर कहा, लगता है सारे मुसलमान यहाँ आ गए हैं। नहीं, बहुत कम आए हैं। उम्मत मोहम्मदिया की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके मुकर्रबीन और सालिहीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वरना बेशतर मुसलमान तो अभी मैदान हशर ही में परेशान घूम रहे हैं। तो मेरे ज़माने के मुसलमान भी यहाँ होंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे मुआसरीन में से बहुत कम लोग यहाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इब्तदाई हिस्से के लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आखिरी ज़माने के अलबत्ता कम ही लोग यहाँ आ सके हैं। तुम्हारे ज़माने में तो ज़्यादातर मुसलमान दुनिया परस्त थे या फ़िरका परस्त। ये दोनों तरह के लोग फ़िलवक्त मैदान हशर की सैर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जानने वाले यहाँ कम होंगे। जो होंगे इनसे तुम जन्नत में दाखिले के बाद दरबार में मिल लेना। यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मिलाकर तुम्हारी आंखें ठंडी कर सकते हैं और फ़ौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये दरबार क्या है? साले की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिल फ़हम थी, मैंने इसके बारे में दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब तमाम अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनके अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी। इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में अहले जन्नत को इनके मनासब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज़ किए जाएंगे। ये लोगों की इनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज़्ज़त अफजाई का मौका भी होगा। मैं इससे मज़ीद कुछ और दरियाफ्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे। ये खैमर पर मुश्तमिल एक वसी और अरीज़ बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ़ ज़मानों के एतबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालिकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहीं मुझे अपने बहुत से साथी और रफ़क़ा नज़र आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। इनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान से बाहर है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी, अपने करियर, अपने ख़ानदान और अपनी ख्वाहिशात को कभी सर पर सवार नहीं होने दिया था। इन सब को एक हद तक रख कर अपनी बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। इसी का बदला था कि आज ये लोग इस अब्दी कामयाबी को सबसे पहले हासिल करने में कामयाब होंगे, जिसका वादा दुनिया में इनसे किया गया था। यहीं हमें उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ की बहुत सी मारूफ हस्तियाँ नजर आईं। हम जहाँ से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते, हर शख्स ने अपने खैमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे सवाल शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि इसके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि इनसे अभी मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोगों से बाद में वक्त लेना भी आसान नहीं होगा। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और मोहब्बत अमेज़ नज़रों से मेरी तरफ देख कर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक होगे। बल्कि हकीकत ये है कि तमाम परवरदिगार आलम के मयार पर हमेशा से एक बहुत बड़ी हैसियत के आदमी थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आहिस्ते से वो मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एहसास की बात तो खुदा की बंदगी करना है, इसके बंदों को बंदगी की दावत देना है।
یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے سانمندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ سوالے میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ بولا۔ نائمہ نام ہے نا تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ سوالے نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا یہ والا خیمہ ہے۔ کیسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، سوالے نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہیے۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر سے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈل چکا تھا، جب محبت، حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی۔ مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمان اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے ماحول میں اس نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے جنت کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق سب ایک ساتھ ہی ایک چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر کیے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ۔ اللہ نہیں آتا، اللہ والے بھی نہیں آتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب؟ نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھری زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے تو اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اسی راہ میں جونکتی تھی۔ میں غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کریئر، جائیداد، مقام، مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کی حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان میں خود سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلود نہیں ہونے دیا تھا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاق اور صدق کے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ سوالے نے کھنکار گاہ میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے سوالے کا نام سے نائمہ سے تعارف کروایا۔ یہ سوالے ہیں، پھر ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے سوالے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جانتی ہوں، مجھے یہیں چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے سوالے کی طرف مڑتے ہوئے کہا،
तुम मुझसे अलग ही कब हुए हो? नामा को यहाँ छोड़ने आ गए थे? तुम्हें गालबन याद नहीं जिस वक्त तुम ऊपर बैठे परवरदिगार के हुजूर हश्र के मैदान में घूमने फिरने का परवाना ले रहे थे, इस वक्त मैं तुम्हारे बराबर से उठ गया था। अब्दुल्ला, ये तुम्हारी कमज़ोरी भी है और ताकत भी कि जब तुम खुदा के सामने होते हो तो तुम्हें इर्द गिर्द का होश नहीं होता। होश तो मुझे थोड़ी देर पहले भी नहीं था, मगर इस वक्त तो तुम टले नहीं। हाँ, अगर मैं टल जाता तो फिर तुमसे अगली मुलाकात यौम हशर के बाद ही होती। वैसे तुम इंसान बड़े नाशुक्रे और भुलक्कड़ भी हो। भूल गए थे तुम्हें कहाँ जाना है? ओहो नाइमा, हमें चलना होगा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। मगर हमारे बच्चे? वो भी ठीक हैं, तुम इन्हें यहाँ तलाश करो, करीब में कहीं मिल जाएंगे, वरना मैं थोड़ी देर में सबको लेकर खुद आ जाऊँगा। अभी मुझे फ़ौरन मैदान हशर में लौटना है। मिलना मिलाना इसके बाद उम्र भर होता रहेगा। इस आखिरी सवाल के बाद यहाँ मेरी रुकने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मुझे जवाब में इन 2 बच्चों के बारे में भी बताना पड़ता जो यहाँ नहीं थे, और ये एक बहुत तकलीफ काम था। नाइमा ने कुछ समझते हुए और कुछ ना समझने के अंदाज में गर्दन हिला दी। वापसी पर मैंने सवाले से कहा, यहाँ की ज़िंदगी में तो ख़ानदानों में बड़ी टूट फूट हो जाएगी, किसी की बीवी रह गई और किसी का शोहर रह गया। हाँ, ये सब तो होगा, आगे बढ़ने का मौका तो वो दुनिया थी जो गुजर गई। यहाँ तो जो पीछे रह गया सो रह गया, लेकिन यहाँ कोई तन्हा नहीं होगा। रह जाने वालों के इंतज़ार में कोई नहीं रुकेगा। नए रिश्ते, नए रास्ते वजूद में आएंगे, नए जोड़े बन जाएंगे, नई शादियाँ हो जाएंगी, मगर यहाँ वैसे ख़ानदान तो नहीं होंगे जैसे दुनिया में होते थे। तुम ठीक समझे हो, दुनिया में ख़ानदान का अदारा इंसानों की बाज़ कमज़ोरी की बिना पर बनाया गया था। बच्चों की परवरिश और बूढ़ों की निगहदाश्त इस अदारे का बुनियादी मकसद था। ख़ानदान की मजबूती और इस्तेकाम के लिए मर्दों को ख़ानदान का सरबराह बनाया गया था। इसी ख़ानदान को जोड़े रखने के लिए औरतों को बहुत से मामलात में मर्दों से कमज़ोर बनाया गया था, जबकि मर्दों को जिबली तौर पर औरतों का मुताज कर दिया गया था। वो मर्दों के लिए एक नेमत भी थी और ज़रूरत भी। इसके बगैर दुनिया का निज़ाम चल नहीं सकता था। मगर अब यहाँ मामला जुदा होंगे। औरतें मर्दों के लिए एक नेमत तो रहेंगी, मगर ख़ुद इनकी मोहताज नहीं होंगी, इसलिए इनकी कदर व कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उनका नखरा भी। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में औरत होना ज़्यादा फ़ायदे की बात है। औरत जब चाहेगी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेगी, मगर मर्द का औरत पर कोई इख्तियार नहीं होगा, हालांकि वो इनकी ज़रूरतमंद होंगे। हाँ, ये बात ठीक है। तो हम मर्द तो फिर नुकसान में रहे? हाँ, नुकसान में तो तुम लोग रहोगे। ये तो बड़ा मसला है। इस मसले का कोई हल है? जन्नत की नई दुनिया में हर चीज़ का हल होता है। हूरें इसी मसले का हल हैं। मगर इनसे तो ख़वातीन को जेलसी महसूस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हूरें अपने स्टेटस और ख़ूबसूरती में कभी जन्नत की ख़वातीन के बराबर नहीं आ सकती, इसलिए वो जन्नती ख़वातीन के लिए कभी रश्क और हसद का बायस नहीं बनेगी। जन्नत की ख़वातीन अपने अमाल की वजह से हूरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े स्टेटस की मालिक होंगी। इन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि इनके शोर की और दिलचस्पियाँ क्या हैं। वैसे भी जन्नत इंसानों की नहीं, खुदा की दुनिया है। तुम जानते हो कि इंसान और खुदा की दुनिया में क्या फ़र्क होता है। मैं खामोशी से सवालिया निगाहों से इसे देखता रहा है। इसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया है। इंसानों की दुनिया में रकीब से हसद की जाती है, मगर खुदा की दुनिया में रकीब भी महबूब होता है। ये बात तो लाजवाब है, मगर इस मसले का फ़ैसला जन्नती ख़वातीन ही कर सकती हैं। जन्नत पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है। इनकी पाकीज़गी खुदा की मेहरबानी से किसी मनफी जज्बे को इनके पास भटकने नहीं देगी। सवाल ने मेरी बात का बराह रास्त जवाब देने के बजाय एक असूली बात बयान की और फिर इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा, असल में तुम अभी भी इंसानी दुनिया के असरात से नहीं निकले हो। पिछली दुनिया आजमाइश की दुनिया थी, इसलिए वहाँ मस्बत जज्बों के साथ मनफी जज्बे भी रख दिए गए थे। ये मनफी जज्बे इंसानी शख्सियत के अंदर से उठते थे। हर मोमिन मर्द औरत की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर तरह के मनफी हालात और माहौल में रहने के बावजूद अपने अंदर पैदा होने वाले मनफी जज्बात पर काबू पाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पसीना, बोलो ब्राज, पेशाब और पखाना वगैरह इंसानी जिस्म से निकलने वाली गंदगियाँ थी, मगर हुक्म था कि हर गंदगी से अपने वजूद को पाक रखो, तो लोग पानी से गुस्ल तहारत करते थे। इसी तरह मनफी जज्बे भी अंदर से पैदा होने वाली गंदगियाँ थीं। गुस्सा, नफरत, झूठ, हसद, तकबर, कीना, जुल्म और इन जैसी तमाम गंदगियों के बारे में हुक्म था कि सब्र के पानी से इन्हें धो डालो। मोमन मर्द और औरत ज़िंदगी भर ये मशक्क़त उठाते रहे, मगर आज के दिन इन्हें हर इस मशक्क़त से पाक कर दिया जाएगा। यानी मतलब ये कि अब ना इनके जिस्म से गंदगियाँ निकलेंगी और ना इनके ज़हन में मनफी जज्बे और ख़यालात ही पैदा होंगे।
جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بدصورتی جذبہ باقی نہیں رہے گا، لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کم تر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، کبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اس بات میں اضافہ کیا، مسلمان خام خواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے رہتے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ میرے مذاق کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی احساسہ نہیں ہوگے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی اتنی تقریر مت کرو کہ ان کے لیے کم تر اور گزارے کے قابل جیسے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو خوبصورت نہیں ہوں گی، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کم تر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں جسمانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ، سرخی پاؤڈر کے سنگار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھٹکار کا متباعث نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات کا اپنا ہر حسن مستحق دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی عطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل کو جا لگتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار، ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغمے کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دل ربائی اور بولنے کے طریقے میں شان وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخلبی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ سوال بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب اشعار پڑھ لیے تو میں نے کہا، تمہاری باتیں واقعی مبالغہ کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن اگر یہ خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈلتا ہے، جو آسمان کی سیاہ گٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، چوٹیوں پر ڈیرا ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی، وادیوں تک پہنچتی اور آخرکار نیکی، پرسائی اور تقوی کے سمندر میں اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ اور جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامن سے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیلے شباب کی چڑھتی گڑتی موج کا سامان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں۔ یہ میرے نہیں، انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی لفظ اور جسموں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے، اس کا اکثر ساتھ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے اور ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلامان کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جڑ دیا۔ نہیں،
ایسا نہیں ہے، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی مقدار میں ڈالیں گے جتنی سے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحہ بھر میں ہی ہر خدمت بجا لائیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلامان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے، یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ تمہارا اشارہ عہد الصحت کی طرف ہے۔ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بنا دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر ایمانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی سمان کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، یہی ہوا تھا، لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اس لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے۔ یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور اور غلامان بنا دیے جائیں گے، اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا، یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی صورت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں سے ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت اور غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کی خبر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی تھی۔
انہیں زیادہ اجر کمانے کے مواقع دیے گئے تھے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا تھا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے، اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے میدان میں امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے، اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور اسی لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے: زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب، اور زیادہ بڑی سزا جزا۔ کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح میں اب کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، کہہ کے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر پھر بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔ اس ناول میں جو اگلی دنیا کی منظر کشی کی گئی ہے، اس میں نیکسٹ چیپٹر جو کہ 5 ہوگا، اس میں ہم 2 سہیلیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔